अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद अपने वीलों के साथ। नाज़रीन, आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासत जो है वो अपने बहुत ही पीक टाइम पर चल रही है। इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया हुआ है। इमरान खान इस वक्त जो है वो अटक जेल में हैं। उनकी एक रात अटक जेल में गुजर चुकी हुई है। आज संडे है, तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं। ये खबरें तो चलती रहेंगी और इस पर बहुत सारे वीलॉग्स जो हैं वो हर 10 मिनट के बाद यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स जो हैं वो अपना जो है वो वीलॉग्स डाल रहे हैं। मैं असल में काफ़ी अरसे से इस वीलॉग को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हर लम्हा हर पल जो है वो खबरें आती रहती हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि चलें, जो होना था तोशा खाना का वो तो हो गया, उसका भी तो टाइम लगेगा। अब जो होना है वो मतलब कि कल नेक्स्ट वीक से शुरू होना है, तो उसका जब वो शुरू होगा तो फिर शायद टाइम ना मिल सके। तो आज का जो मेरा वीलॉग है, मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। ये वीलॉग जो है, मुझे नहीं पता कि आपके ज़हनों पे, आपके दिलों पर क्या असर करता है, लेकिन इससे मेरी जो तशनगी होगी वो ये होगी कि मैंने अपने दिल की बात कर दी। मैं अपने दिल को मुतमईन कर सकूँगा कि जो मैं बहुत अरसे से जो बात करना चाह रहा था, वो मैं आप लोगों से कर लूँ, अपनी आवाम से, अपनी कौम से, अपने मुसलमान बहन भाइयों से। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 195 मुल्क हैं, जिनमें अगर हम उसको कैटेगराइज़ करें तो उसमें हम आपको देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कैटेगराइज़ किया हुआ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत कि एक एशिया है, एक यूरोप है, एक अमेरिका है, एक अफ्रीका है, और फिर इस तरह से लातीनी अमेरिका वगैरह के हम इसको डिवाइडेशन करते हैं। इन सारे मुल्कों को अगर हम पूरी दुनिया में अगर हम इस ग्लोबल में डिवाइड करते हैं तो यूरोप में 44 मुल्क हैं, अफ्रीका में 54 मुल्क हैं, एशिया में 48 मुल्क हैं, अमेरिका और लातीनी अमेरिका में 33 मुल्क हैं, और फिर ओशियन में मतलब 14, और फिर लातीनी अमेरिका में 2। तो इन सारे मुल्कों की अगर तादाद मिलाई जाए तो 195 मुल्क हैं, जो पूरी दुनिया में और इस ग्लोबल में या दुनिया के नक्शे के ऊपर जो इस्लामी मुल्क की तादाद है वो 57 के करीब है। और मज़ेदारी की बात है, इस 195 मुल्कों की जो अल्लाह ताला ने एक बिसात बिछाई हुई है दुनिया के तौर पर, तो उसमें अगर हम देखा जाए तो हर रंग, नस्ल, जोग्राफिया, मजहब और सोच मतलब मुख्तलिफ है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ताला की क्रिएशन है। अल्लाह ताला ने जो है वो मतलब कि हर रंग का इंसान बनाया, हर नस्ल का इंसान बनाया, और बहुत सारे मजहब जो मतलब कि उसमें डाले हुए हैं वो लोगों के अपने चूज़ करता है। तो उसके ऊपर तो मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ना तो मैं इधर मज़हब की कोई बात करने है और ना ही मैं कोई मतलब कि उसके ऊपर कोई बात करने आया हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला की ज़ात की क्रिएशन है। अब इसी के अंदर जो हमारे 57 मुल्क हैं, तो हम उसमें अगर अपने आप को देखते हैं एज ए पाकिस्तानी में अपने आप को देखते हैं, इस पूरी दुनिया में अगर हम अपने आप को एज ए पाकिस्तानी और एज ए मुसलमान रियासत के तौर पे देखते हैं, तो हम टोटली हर एक से डिफरेंट हैं। मतलब चले हम अगर दूसरे मुल्कों से हिसाब लगाएं जो हमारे गैर मुस्लिम ममालिक हैं, तो अगर उनके साथ अगर हम अपना कंपैरिजन करें तो चले उनसे तो हमारा डिफरेंट होना बनता ही है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हम जो 57 मुल्क इस्लामी मुल्क हैं, हम उनसे भी डिफरेंट हैं। मतलब अगर आप सऊदी अरब को देखें, लेबनान को देखें, इराक को देखें, सीरिया को देखें, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मिस्र, और फिर मतलब बहुत सारे इस्लामी ममालिक, मतलब 57 गिनाने चलूँगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए ये वीडियो भी बोर हो जाएगा। तो ये जितने इस्लामी ममालिक हैं, इन सारे इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान जो इस्लामी ममालिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो मज़हब है वो भी एक अजीब तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। मैं इसके ऊपर किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, और ना ही खुदारा प्लीज़ मुझे इस बात के ऊपर कोई गालियाँ निकाले या कोई कुछ करे। मैं सिर्फ एक जो हकीकत है वो बयान करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें कि पूरी दुनिया में जो इस्लामी रियासतें हैं उसमें भी जो है वो तफरके हैं। कई मुल्क तो पूरे पूरे शिया है, जैसे ईरान है वो पूरा शिया है, इराक जो है पूरा शिया है। मतलब उसमें अगर देखा जाए तो उनका अपना एक मसलक है। तो मसलकों को लेकर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। सऊदी अरब में हर जगह मतलब हर किस्म के लोग बसते हैं, हर मसलक के लोग बसते हैं, हर मसलक के लोग अपनी अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं। लेकिन ये मसलकों को पाकिस्तान में जब लाया जाता है या पाकिस्तान में हम इसको देखते हैं अपनी नज़र से, एक ताराना नज़र डालते हैं, तो पाकिस्तान में ये मसलक भी बिल्कुल अजीब है। मतलब हमारे यहाँ जो अहले हदीस हैं, जो हमारे यहाँ बरेलवी हैं, अहले तशी हैं, सुन्नी हैं, मतलब डिफरेंट इनकी कैटेगरीज हैं जो मसलक हमारे हैं, तो वो बिल्कुल इंटायर डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। पूरी दुनिया में ये मसलक मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनका जो बिहेव है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हालांकि जो दीन इस्लाम है वो अल्लाह का दीन है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है वो इसकी मशले राह है। अगर हमने दीन इस्लाम को अपनाना है तो उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें उनकी तर्ज ज़िंदगी के ऊपर या उनकी हयात तय्यबा को अपनी मशले राह बनाना चाहिए। लेकिन हमने अपने मज़हब को मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ तरीके से और अपने अंदाज में इसको ढालने की कोशिश की हुई है। गो कि पूरी दुनिया में मुसलमान बसते हैं, पूरी दुनिया में हर मुल्क का अपना एक कल्चर है, अपना रहन सहन है, अपना खाना पीना है, और वहाँ पे मुसलमान भी हैं। और कई रियासतें ऐसी हैं जो कि यूरोप में हैं, कई रियासतें ऐसी हैं जो अफ्रीका में हैं,
کئی ریاستیں ایسی جو مثلا کہ عرب ممالک کے پاس ہے، ان کا ٹوٹلی انٹائر ڈفرینٹ ہے. اسی طرح کئی ریاستیں جو ہمارے ادھر ایشیا میں ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، تو ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ رہن سہن، کلچر ان کا جو ہے، اقدار جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. مجھے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. انہوں نے فرمایا تھا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف تقویٰ. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم صحیح اسلام کو اپناتے ہیں، اور یہی اسلام جو ہے وہ ہم سب پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں تسبیح کی طرح پرو دیتا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے، مثلا ہمارے یہاں پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے، جو ماحول چل رہا ہے، وہ دین کو لے کے ہر انسان نے، ہر مسلک نے اپنی 1.5 اینٹ کی جو ہے وہ مسجد بنائی ہوئی ہے. چلے اس سے آگے بڑھتے ہیں. تو میں نے جس انداز سے پاکستان کو دیکھا ہے اپنے اس 40-45 سالہ زندگی کے اندر، تو مجھے پاکستان کے اندر جو مقصد حیات ہے وہ بڑا عجیب لگتا ہے. مثلا میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خوشی سے زیادہ جو ہے اس کے پیمپر، اس کے دودھ اور اس کی تعلیم کی فکر جو اس کے ماں باپ ہے اس کو لے کے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہی فکر جو ہے اس بچے میں منتقل ہوتی ہے، اور وہی مثلا کہ 60-70 سال کا ہو کر اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور اپنے پیچھے جو اس کی اولاد ہوتی ہے اس کو یہ فکر جو ہے ورثے میں دے کر چلا جاتا ہے. اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں 70 سالوں کے اندر ہم مطلب کہ اتنا کیوں نہیں کر سکے کہ ہم 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ سکون سے کھا سکیں؟ ہمارے 7 آزاد ہونے والے ملک چائنا، انڈیا جو ہے وہ ہم سے کہیں آگے اور کہیں بہتر طریقے سے اپنے جو زندگی ہے وہ گزارنا شروع ہو گئے. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ ماحول ابھی تک نہیں بن سکا؟ کیوں ابھی تک ہمارا جو مقصد حیات ہے صرف 2 وقت کی روٹی ہے؟ اور کیوں ہمارا مقصد حیات صرف جو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہے، شادی کرنی، بچے پیدا کرنے اور مر جانا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے بس پیدا ہونا ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں، روٹی کمانی ہے، کھانی ہے اور مر جانا ہے. نہ تو یہ دین سے مطابقت رکھتا ہے، معاشرت سے مطابقت رکھتا ہے، دنیا کے معاشروں سے بھی جو ہے یہ نہیں ملتا. کیا ہم اسی طرح سے زندگی گزارتے جائیں گے کہ ہمارا مقصد حیات صرف یہی ہے؟ پاکستان کو بنے 70 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں ترقی تھوڑی سی دیر سے آئی، یا انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ دیر سے آئی. 2000 میں پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے آزاد میڈیا دے دیا یا پرائیویٹ میڈیا دے دیا. اس سے پاکستان میں ایک انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا طوفان آیا. انٹرنیٹ نے دنیا کو بالکل مٹھی میں کر دیا. ہر انسان کے ہاتھ میں جو ہے وہ دنیا ہر وقت موجود ہے، وہ جس جگہ چاہے، جس جگہ کی چاہے انفارمیشن لے سکتا ہے اور اس کو استعمال کر سکتا ہے. اسی ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے دنیا کی بہت سی اقوام نے، بہت سے دنیا کے اقوام کے نوجوانوں نے اپنی جو ہے وہ منزلیں تعین کیا اور اس پہ کمر کسی، نئی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے نئی راہیں نکالی، بلکہ کئی راستے لوگوں کو بھی دکھائے. اور انہوں نے نہ صرف اپنی جو کیا کہتے ہیں ترقی کی راہ پہ گامزن ہوئے، بلکہ اپنے ملک کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کیا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں جب 2000 سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے تو ہمارے ہاں جو یہ ٹیکنالوجی آئی ہے اور یہ جو دنیا ہماری مٹھی میں آ گئی ہے، تو ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ہمارا نوجوان یہ کر رہا ہے کہ جو اس کی مٹھی میں دنیا دی گئی ہے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ لڑکیوں کو مٹھی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انٹرنیٹ کا استعمال پاکستان میں نوجوانوں کا جو اکثریت ہے وہ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ وہ لڑکیوں سے ویڈیو چیٹ کر سکیں، لڑکیوں کو میسج کر سکیں، یا لڑکیاں جو ہے لڑکوں کو میسج کر سکیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ گپ شپ اور وقت ضائع اور مثلا اٹم شٹم. میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے کوئی نوجوان جو میرے خلاف ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کا جو استعمال ہے اس ٹیکنالوجی کو لے کر وہ اتنا جو ہے وہ تعمیری نہیں ہے یا حوصلہ افزا نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کر جو ہے وہ مارس سر کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، چاند وہ سر کر چکے ہیں، اور ہمارا نوجوان آج بھی جو ہے وہ چاند کو اپنی مشوقہ کے چہرے سے تشبیہ دیتا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں جو ہے کام ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان جو ہے اس بہترین ٹیکنالوجی کو انتہا کا مس یوز کر رہا ہے. ہمارے ساتھ یہ آزاد ہوا تھا، ہم 14 اگست کو آزاد ہوئے، وہ 15 اگست کو آزاد ہوئے، جس کا نام بھارت ہے. اس نے آئی ٹی کی دنیا میں ریولوشن لے کے آیا. آج بہت سارے دنیا میں جو سافٹ ویئر آپ یوز کرتے ہیں وہ انڈین نوجوانوں کی تخلیق ہے. تو کیا ہمارے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں میں بالکل دماغ نہیں ہے؟ ہے، بالکل ہے. صرف وہ چینلائز نہیں ہو رہے، صرف ان کو اپنی منزلوں کی سمجھ نہیں ہے. وہ اپنا مقصد حیات صرف ایک خوبصورت لڑکی، ایک اچھی سی نوکری چھوٹی سی مل جائے، خاص طور پہ گورنمنٹ نوکری مل جائے، اور اس کے بعد 2 بچے 4 بچے پیدا کرو، اور اس کے بعد وہ جو مرو اور ختم ہو جاؤ. اور وہی جو سارا سسٹم ہے وہ چاہے جینز کے ذریعے کہہ لیں یا وراثت میں کہہ لیں، وہ اپنی اگلی نسل کو دے کر یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی اگلی نسل بھی اسی طریقے سے ایک سرکل میں ہم گھوم رہے ہیں. ہم گھومتے جا رہے ہیں، ہم گھومتے جا رہے ہیں، ہم گھومتے جا رہے ہیں. انڈین جو نوجوان، میں بار بار انڈین نوجوان اس لیے ان کی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی غیرت اور آپ لوگوں کو تھوڑی سی شرم آئے، کیونکہ آپ لوگ ان کو دشمن کہتے ہیں. تو دشمن کی ترقی کے اوپر ہمیشہ جو ہوتا ہے، دشمن جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اور اس کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے. تو بار بار میں اس لیے انڈینز کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی شرم اور غیرت آئے.
انڈیز نوجوانوں نے جو ہے وہ یوٹیوب کا استعمال جس طریقے سے کیا اور کس طریقے سے وہ ڈالرز کما کر اپنے ملک میں لے کے آئے, کس طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں فیس بک کا استعمال کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ گوگل کو استعمال کر رہے ہیں, مطلب ڈفرینٹ کائنڈ آف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو وہ جس طرح سے بھی استعمال کر رہے ہیں اس کو وہ مثبت استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ سرویز دیکھیں, آپ رپورٹس دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے پازیٹیولی وہ امریکہ یورپ کے بعد انڈیا میں ہے, ایشیا میں انڈیا کے پاس ہے, اس کے بعد چائنا کے پاس ہے. تو آپ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پاکستان میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اسی لسٹ میں ہوگا کہ جہاں پر آج بھی سب سے زیادہ جو پورن ویڈیوز جو ہیں وہ سرچ کی جاتی ہیں. ان 70 سالوں کے اندر ہمارے نوجوانوں نے کیا سیکھا ہے؟ کیا آپ کو اپنے ماں باپ کے حالات واقعات نظر نہیں آتے؟ انہوں نے کس طرح سے تمہیں پیدا کیا, کس طرح سے تمہیں بڑا کیا, کس طرح سے وہ تمہیں تھوڑی بہت جو تعلیم دلوا رہے ہیں وہ کس طریقے سے دی ہے؟ کیا تمہیں یہ خیال نہیں ہے کہ کل کو تم بھی اپنے بچوں کو اسی طریقے سے دو گے, ان کو بھی یہی حالات واقعات دو گے, یہی ماحول دو گے؟ کیا تم نے تبدیلی نہیں لے کے آنی؟ یہ جو تبدیلی کا نعرہ ہے, سیاسی نعرہ ہے کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے, یہ تبدیلی تب تک نہیں آئے گی جب تک قوم کا بچہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئے گا. قوم کا بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی جو محرومیاں ہیں, بے بسی ہیں, ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. خالی کسی سیاسی نعرے سے یا خالی کسی سیاسی لیڈر کے نعرے سے تبدیلی ہرگز نہیں آتی ہوتی. قوموں کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور اس فیصلے کے اوپر پھر چلنا پڑتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے, دیکھنا ہی ہے, خود دشمن ملک کے نوجوانوں کو دیکھو کہ وہ کس طریقے سے اپنے ملک کو ترقی دلا رہے ہیں, نہ خود ملک کو اپنی ترقی کر رہے ہیں بلکہ ملک کو بھی ترقی کر رہے ہیں. آج انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ 600 ارب ڈالر سے زیادہ کی ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم IMF کے آج بھی تلوے چاٹ رہے ہیں. 2 سے 3 ارب ڈالر لینے کے لیے ہمیں اگلوں نے ناقل کیرے نکلوا دی پکڑ کے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ناقل کیرے نکالی ہیں ساگ ڈار نے یا PDM کی حکومت نے؟ تو یہ انہوں نے نکالی ہے, یہ پورے ملک نے نکالی ہیں. یہ پاکستان کا نام ہے, اس میں استعمال ہوا ہے پاکستان کا نام. گو کہ وہ اسحاق ڈار نے سائن کیے, گو کہ وہ اسحاق ڈار نے نکالی, لیکن نام تو پاکستان کا ہے نا, لکیر تو پاکستان نے نکالی نا. جب تک ہم ہر چیز کو اور اپنے ہر عمل کو پاکستان سے نہیں جوڑیں گے یہ پاکستان ترقی نہیں کرنے لگا. آپ بھی پیدا ہو گئے ہیں, آپ اس وقت کوئی 20 سال کا ہوگا, کوئی 25 سال کا. پاکستان میں 60% سے زیادہ جو نوجوانوں کی تعداد ہے تو وہ سب کے سب اس وقت وہ 18 سے لے کے اور 35 سال کے درمیان ہے. وہ سب کے سب جو ہیں وہ آنے والے وقت تک اور 35 سال کے بعد جو ہیں وہ اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہوں گے جہاں وہ آج کھڑے ہیں. اور ہاں, اس میں اضافہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پہلے یہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں, تو آئندہ جب وہ 35 سال کے بعد کھڑے ہوں گے تو ان کے ہاتھ کے انگلیوں کے اندر جو ہے اتنے ہی بچے پکڑے ہوئے ہوں گے, اور پھر وہی وہ وراثت کے طور پر ماحول جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ دے کر اور آگے چلے جائیں گے, قبر میں اتر جائیں گے. اگر یہ کرنا ہے اور اسی طرح زندگی گزارنی ہے تو یہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے شعور نہیں دیا ہوا, عقل نہیں دی ہوئی ہے؟ کیا ہمیں سوچنے سمجھنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے بڑوں کو, اپنے گھر کے ماحول کو بالکل نہیں دیکھتے؟ اے میرے ملک کے نوجوانوں, ہماری طرز زندگی کیا ہے؟ اس زندگی کا مقصد ہے, مقصد حیات ہے. اللہ کی ذات پاک نے جو اتنا انسان پیدا کیا ہے وہ دن رات تمہارے زمینوں کے اندر روزگار پیدا کر رہا ہے, دن رات تمہارے کھانے پینے کے لیے اجناس پیدا کر رہا ہے, اور تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو تلاش تک نہیں کر رہے, اس کو تلاش کرنے سے آری ہو گئے ہو. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نکلو گھروں سے باہر اور میرا فضل تلاش کرو. اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم گھر سے باہر تب نکلتے ہو جب کسی لڑکی کو ملنا ہو. تم نے گھر سے تب باہر نکلنا ہے جب کہیں آپ نے ہلہ گلا کرنا ہو. تم نے گھر سے باہر تب نکلنا ہے جب کہیں پہ جا کے پارٹی کرنی ہو, کوئی انجوائے کرنا ہو, آوارہ گردی کرنی ہو. اور یہی وقت ہوتا ہے جب نوجوانی کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اس وقت اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا لیا تو بنا لیا. 20-25 سال کے بعد آپ کی انگلیوں کے اندر, آپ کے پیروں کے اندر بیڑیاں پڑ جاتی ہیں. بیوی نام کی بیڑی پڑ جائے گی, بچوں نام کی بیڑی پڑ جائے گی, گھر کی ذمہ داری نام کی بیڑی پڑ جائے گی, اور پھر آپ کو بجلی کے بل, گیس کے بل, گھر کا گروسری اور سارے اخراجات کے لیے چوری چکاری, فراڈ, رشوت اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ابھی سے کوئی لاہ عمل تیار کریں. نیم سی آپ سیکنڈری سی ایجوکیشن لیتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہیں سرکاری نوکری لگ جائے, نہیں تو ملک سے باہر جا کے دوسرے ملکوں میں جا کر ہم نوکری کر لیں کسی بھی جگہ پہ, کسی ہوٹل میں, کسی میں. اس کو میں برا نہیں کہتا, لیکن کیا صرف آپ کا مقصد حیات یہ پوائنٹ ہے کہ صرف 2 وقت کی روٹی ہے؟ یہ ملک جس میں آپ رہ رہے ہو 70 سال سے, تمہاری ماں باپ, تمہاری اولادیں اور آگے آنے والی نسلیں رہیں گی, اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا؟ یا یہ پتھر کے جو کچے پکے مکان آپ بنا لیتے ہو اور پھر اگلی نسل اس کو کوئی پلسٹر کرانے تک جاتی ہے, اس سے اگلی نسل اس کو پینٹ کرانے تک جاتی ہے, اس سے اگلی نسل جو ہے اس کو اگلی منزل بنانے تک جاتی ہے. اسی میں ساری زندگی, ساری حیات گزار دینی ہے, نسلوں کی زندگی لگا دینی ہے؟ نہیں. آج تہیہ کرو اے نوجوانوں, آج تہیہ کرو. اگر آج کے نوجوان ایک نسل کوشش کرے گی تو وہ منزل کی راہ اپنائے گی, اگلی نسل اس راہ پہ چلے گی, پھر اس سے اگلی نسل جا کر منزل کی طرف گامزن ہوگی. ہمیں ابھی 3 نسلیں چاہیے اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, لیکن ہم ابھی تو راستے پہ نہیں پڑ رہے. ہمیں ابھی تک اپنی راہ کا ہی نہیں پتا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. ہمارے ملک کی جو پولیٹکس ہے وہ بھی پوری دنیا سے ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ہاں جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں
وہ دوسری پارٹی سے صرف اس لیے اچھی ہے کہ وہ پہلی سے کم کرپٹ ہے. ہم نے 70 سالوں میں کوئی چیز ایسی ایجاد نہیں کی جس پر ہم فخر کر سکیں. ہم نے ایٹم بم بنایا لیکن ایٹمی بجلی سے پورا ملک روشن نہ کر سکے. اسی طرح سے ہمارے ڈرامے، فلمیں، ٹی وی چینلز وہ عجیب ہیں. مطلب کہ ہمارے ڈراموں کے جو موضوع، میں نے ایک ویلوگ پورا اس پہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے ڈراموں کے موضوع صرف شادی، بچے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پیار محبت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ زندگی کے حصے ہیں، ان کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اس فیلنگز کو آپ نہ لکھ سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں. ڈراموں میں سکھایا یہی جا رہا ہے اور وہی ہمارا نوجوان کر رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو صرف لڑکی پھنسانے اور اس کو پھنسا کر شادی کرنے اور اس سے بچے پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جا رہا. اس پہ کوئی تعمیری ڈرامہ نہیں ہے، اس پہ کوئی مشعل راہ کہانیاں نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے نیوز چینلز ہیں، وہ اتنی سی خبر ہوتی ہے اور اس پہ ڈھا ڈھا کر کے جو ہے وہ سنسنی پھیلا کر اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں خدا نہ خواستہ کبھی جنگ ہو گئی اور کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بم بج گیا تو اس کی یہ بریکنگ نیوز کس طریقے سے دیں گے. سیاستدان جیلوں میں آتے جاتے ہیں، سیاستدانوں پہ الزامات لگتے ہیں، وہ لگتے آئے ہیں، وہ لگتے رہیں گے. فوج انوالو ہے، فوج انوالو نہیں ہے، یہ میٹر ہی نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اے قوم پاکستان، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری سوچ کیا ہے؟ تم کس طرف جا رہے ہو؟ کیا تم نے کوئی اپنی راہ بنائی ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی راہ نہیں ہے. آوے تو جاوے جاوے. اسی طرح آپ آ رہے ہو اور اس ملک سے جا رہے ہو. ہمارا تعلیمی نظام 90% درسگاہیں جو ہیں وہ تعلیم کا لفظ تک نہیں اپنے جو ہے طالب علموں کو سمجھا پا رہے، اور جو 10% ہے وہ الیٹ پیدا کر رہے ہیں. اور اس 10 اور 90% کے جب تناسب کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا جو ماحول ہے وہ آپ کو صاف واضح نظر آ جاتا ہے. ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ ایک کتاب دوسری کتاب سے نہیں ملتی. ایک ہی موضوع کے اوپر کتاب اگر آپ دوسرے اسکول کی اٹھا لیں تو آپ کو وہی بات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ملے گی، بلکہ بالکل الگ ملے گی. بس حیران ہوتا ہوں کون اس تعلیمی نظام کو آبزرو کر رہا ہے، یہ کون اس تعلیمی نظام کا جو سرپرستی کر رہا ہے. جہاں ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو بزنس انڈسٹریز ہیں اس میں تعلیم بہت بڑی بزنس انڈسٹری ہے. پاکستان کو ان لوگوں نے منڈی سمجھا ہوا ہے. یہاں پہ ہر قسم کا ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی تعلیم کا ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی سیاسی افسری کا ٹھیلا لگاتا ہے، سرکاری افسری کا ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی بزنس کا ٹھیلا لگاتا ہے اور یہاں سے یہ ٹھیلوں والوں کی طرح کمائی کر کے اور اس ملک سے باہر لے جاتا ہے. اور یہ 10% لوگ ہیں. 90% لوگ جو عوام ہے وہ ان ٹھیلوں کے اوپر آتی ہے، کبھی مہنگائی کا رونا روتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، لٹتی ہے، پٹتی ہے اور پھر سمن بکن امین ہو جاتی ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بس وہ ذہن ہی نہیں ہے. ہمیں ایک سرکل میں باندھ دیا گیا. نسلیں ہماری ختم پہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اگر ہمارا یہی حال رہا تو 70 سال تو آپ بھول جائیں، 700 سال بھی پاکستان اسی حالات میں رہے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی اسی طریقے سے رہیں گی. آپ کو اے قوم پاکستان، آپ کو سوچنا ہوگا. خاص طور پہ میرے نوجوانوں، آپ کو سوچنا ہوگا اس ملک کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی منزلوں کے بارے میں، اپنے راستوں کا تعین کرنا ہوگا. یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے دنیا میں، اس کا ریولوشن آیا ہوا ہے، اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہوگا جس طرح کہ دنیا کے نوجوان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس مقصد کو پانا آپ کا اپنا فرض ہے، اس مقصد کو سمجھنا آپ کا اپنا فرض ہے. نہیں تو یہاں بھی چھتر ہے اور پھر اگلے جہاں بھی چھتر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے. تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.